बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में 3 ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर तो पाक फ़ौज और कौमी सलामती के इदारे में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के हवाले से है। इस ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। दूसरी ख़बर मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से है, और जो ख्वाब सोचा गया आइनी तरमीम के ख़िलाफ़, वो ख्वाब नाज़रीन चकनाचूर हो गया, वो ख्वाब टूट के रह गया, वो ख्वाब बिखर के रह गया। तो मुजवज़ा आइनी तरमीम के हवाले से क्या ख़बर है, प्रोपोगेट क्या किया गया और प्रोपोगंडे का प्रोग्राम कैसे बढ़ गया, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तीसरी ख़बर नाज़रीन, आज एक बड़ी ख़बर का इम्कान है। वो बड़ी ख़बर क्या है, बल्कि 2 बड़ी ख़बरों का इम्कान है। नेशनल लेवल की 2 बड़ी ख़बरों का इम्कान है। इन ख़बरों की तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले हमारे व्लॉग का, मॉर्निंग व्लॉग का जो पहला सेगमेंट होता है कि आज कोर्ट्स में कौन कौन से अहम मुकदमात की समाअत होने जा रही है, जस्टिस जहांगीरी साहब रहेंगे या जस्टिस जहांगीरी साहब नहीं रहेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, इस्लामाबाद के 3 हलकों का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मशावरत से जस्टिस जहांगीरी साहब को इस्लामाबाद के हलकों के हवाले से इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किया गया। लेकिन नून लीग के उम्मीदवारों की जानिब से जहांगीरी साहब की बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो अपॉइंटमेंट थी, उसको चैलेंज कर दिया गया। उस पर इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल को चेंज करने का फ़ैसला सादर किया। लेकिन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह फ़ैसला इलेक्शन कमीशन का जहांगीरी साहब को चेंज करने का, ट्रिब्यूनल की सदारत से हटाने का चैलेंज कर दिया। तो चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने इस केस की समाअत करने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज की तब्दीली के हवाले से इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो महफूज किया गया फ़ैसला है, उस पर फ़ैसला सादर फरमाने जा रहे हैं। तो आज जब यह प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, हो सकता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका हो, या तो जहांगीरी साहब कंटिन्यू करेंगे या फिर जहांगीरी साहब को इस ट्रिब्यूनल के सरदारत से हटा दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला बरकरार रखा जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, ज़ैन कुरैशी ने अपनी गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी, उस पर भी आज समाअत हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सलमान अकरम राजा, जिनकी गिरफ़्तारी से कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रोक दिया था, और साथ में सलमान अकरम राजा साहब ने अदालत से यह दरख्वास्त की थी कि मेरे ख़िलाफ़ कितने मुकदमात हैं, उनकी तफसीलात मुतल्लिका हुकाम को देने का हुक्म दिया जाए। तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने वज़ारत दाखिला को हुक्म दिया था कि सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ जितने मुकदमात हैं उनकी तफसीलात दी जाएँ। लेकिन साथ में जज साहब ने यह भी कहा था कि ये जो मेरा ऑर्डर है कि किसी केस में सलमान अकरम राजा को गिरफ़्तार ना किया जाए, ये सिर्फ़ इस्लामाबाद की हद तक होगा। इस्लामाबाद की जुरिडिक्शन से बाहर मेरा ये फ़ैसला काबिल इतलाक़ ना होगा। तो आज इस केस की भी समाअत होनी है। तो देखते हैं सलमान अकरम राजा के ख़िलाफ़ वज़ारत दाखिला कितने मुकदमात की तफसीलात जमा कराती है। इसके अलावा नाज़रीन, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि हमारे 6 MNA गुमशुदा हैं, उन 6 MNA को पंजाब हाउस में रखा गया है डिटेन करके, यानी हब्से बेजा में। तो उस पर बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन 6 MNAs की बाजियाबी के हवाले से इनकी गुमशुदगी के ख़िलाफ़ जो दायर की गई दरख्वास्त है, उस पर समाअत होने जा रही है। तो देखते हैं इस केस में भी क्या होता है। अब आ जाते हैं नाज़रीन आइनी तरमीम के हवाले से जो ख़बर है। पहले तो नाज़रीन आपको क्लियर कर दें, वाज़े नज़र आ रहा है कि आज नहीं तो कल जो गुज़िश्ता रोज़ वकला का एक कन्वेंशन हुआ, जिसमें मुख्तलिफ़ जो बार काउंसिल्स हैं, मुख्तलिफ़ जो हाई कोर्ट की बार एसोसिएशंस हैं, उनके नुमाइंदों को मदऊ किया गया। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। और इस कन्वेंशन के हवाले से जो सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट किया गया
کہ یہ تو اعظم طارر صاحب نے اپنی مرضی کے اپنے دھڑے کے وکلاء کو وہاں پہ بلا رکھا تھا، تو وہاں پہ لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے شہباز کھوسہ صاحب بھی تھے، جن کا تعلق حامد خان گروپ سے ہے، دوسرے دھڑے سے ہے۔ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے جو صدر ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر یاسین آزاد صاحب، یاسین آزاد ہیں کہ ریاست علی آزاد صاحب، وہ بھی موجود تھے۔ اس طرح سے بہت سارے وہاں پہ پرومیننٹ وکلاء موجود تھے جو کہ مخالف دھڑے کے تھے۔ اب وہاں پہ تجاویز بھی دی گئیں آئینی عدالت کے قیام کے حوالے سے، آئینی مجوزہ پیکج کے حوالے سے، اور اس میں ناظرین طے یہ پایا ہے، طے اس میں یہ کیا گیا ہے کہ ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی وکلاء کی، جس میں سپریم کورٹ بار، پاکستان بار کونسل، صوبائی بار کونسل، ہائی کورٹ بار، ان کے تمام نمائندے شامل ہوں گے، جو 7 روز میں مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے، کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے سے اپنی رپورٹ دیں گی، اور حکومت جو مسودہ پارلیمنٹ ہاؤس میں لے کرے گی، ٹیبل کرے گی، وہ اس کمیٹی کو پہلے فراہم کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فیصلہ ہوا، یہ جو وکلاء تحریک چلانے کی بات ہوتی ہے کہ ہم تو جی یہ آئینی ترمیم پاس ہوئی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی تو وکلاء تحریک چلائیں گے، تو اس فورم پہ یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ کوئی بھی ہڑتال کی اگر کال دینی ہے تو وکلاء تنظیموں کے علاوہ کسی وکیل کو ہڑتال کی کال دینے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگر ہڑتال کی کال دینی ہے تو متعلقہ تنظیمیں، وکلاء کی جو تنظیمیں ہیں وہاں سے کال دی جائے گی، انفرادی طور پہ کوئی ہڑتال کی کال نہیں دے گا۔ اور اس میں جو ناظرین کمیٹی بنی وہ میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن اس اجلاس میں ناظرین پارلیمنٹ کا جو قانون سازی کا اختیار ہے وہ بھی ایڈمٹ کر لیا گیا کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے قانون سازی کا۔ اور اس میں وزیر قانون نے یہ بھی واضح کر دیا کہ کہیں سوچ نہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کو جو ہے ہم فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس بنائیں گے، آپ تجاویز دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ تو ہم نے اوپن رکھا ہے کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کورٹ کا چیف جسٹس کون ہوگا۔ 868 جو کی گئی اس کی وجوہات بتائیں وزیر قانون اعظم طارر نے، لیکن اس میں ناظرین ایک اور نقطہ بھی تھا 63A کا۔ وکلاء نے یہ بھی تجاویز دیں کہ جو 63A کی درخواست سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑی ہے 2 سال سے، اس کو بھی سماعت کے لیے سپریم کورٹ مقرر کرے، اس کا فیصلہ کرے۔ اب سوال ناظرین یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے دوست جو مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف ہیں وہ یہ سوال کیوں نہیں اٹھاتے یا اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیتے کہ یہ 63A کا فیصلہ ہے جس پر ایٹ لارج جو ہے وہ لوگوں کی رائے ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا ہے، یہ کیوں پینڈنگ رہا، اس پہ کیوں سماعت نہیں ہوئی، نظر ثانی کو کیوں نہیں فکس کیا گیا۔ یہ سوالات ہیں ناظرین، میرے نہیں، وکلاء کے سوالات ہیں، اور کل کے کنونشن میں یہ سوالات اٹھائے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نقطہ اٹھا ہے تو کیا یہ کیس سماعت کے لیے مقرر ہوتا ہے تو 2 جج صاحبان تو موجود ہیں اس کیس کا فیصلہ دینے والے۔ ایک جسٹس منیب اختر صاحب ہیں جو اس فیصلے کے آتھر ہیں، دوسرے جمال خان مندوخیل صاحب ہیں۔ بندیال صاحب ریٹائر ہو چکے ہیں، مظہر عالم میاں خیل صاحب بھی ویسے ایڈ ہاک جج کے طور پہ واپس آ چکے ہیں، ان کو بھی اس فیصلے میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ نظر ثانی آئی ہے تو ان کو بھی شامل کر لیں۔ ایڈ ہاک جج کے طور پہ 3 جج اویلیبل ہیں۔ اجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کب لگتی ہے اور کب اس درخواست کے اوپر فیصلہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو آج بڑے 2 فیصلوں کا امکان ہے، سپریم کورٹ سے جڑا یہ معاملہ ہے، سپریم کورٹ کی بات ہو رہی تھی۔ ایک تو آج امکان ہے کہ پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہو سکتا ہے اور اس میں مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف جو درخواستیں آئی ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایجنڈے میں شامل کی جائیں۔ کل رات کے ولاگ میں آپ کو پتہ ہے کہ صدیق جان اچانک سے میرے ولاگ میں آ کے شامل ہو گئے، پیچھے سے آ کے بات کرے تو میں نے انہیں پکڑ کے اپنے پروگرام میں شامل کر لیا۔ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ آپ نے صدیق جان صاحب کو کیوں شامل کیا، کہ جب وہ اچانک آ کے میرے ولاگ میں بات کر رہے ہیں تو مناسب ہے تک پھر آپ آئیں اور میرے پروگرام میں ٹھہر کے بات کریں تاکہ میں بھی ان سے سوال کروں، میرے سوالوں کا جواب دیں۔ انہوں نے جو مجھ سے پوچھنا مجھ سے ڈائریکٹلی پوچھنا ہے، یہ نہیں کہ پیچھے سے آئیں اور سوال کر کے نکل جائیں۔ تو میں نے ان کو روک لیا۔ اب اس میں وہ جو بات کر رہے تھے کہ یہ جو آئینی ترمیم کا جو پیکج ہے، اس پر جو کانسٹیٹیوشن کورٹ کے حوالے سے جو پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ دراصل تحریک انصاف کی ایک چال تھی، ایک حکمت عملی تھی۔ یہ صدیق جان کہہ رہے تھے، اور حکمت عملی یہ تھی کہ یہ چاہ رہی تھی تحریک انصاف کہ کسی طریقے سے اتوار کا روز نکل جائے اور پیر کے روز ہم اس مجوزہ آئینی ترمیم کو چیلنج کر دیں گے۔ اب وہ کہتے ہیں چیلنج ہو گیا ہے۔ اب آج پریکٹس پروسیجر کمیٹی کا اجلاس ہے تو دیکھتے ہیں اس کے ایجنڈے میں یہ آ جاتی ہے یہ پٹیشن جس پر عابد زبیری صاحب نے ارلی ہیئرنگ کی
اس درخواست کو ٹیک اپ کرنے کی درخواست بھی دے رکھی ہے، تو ایک تو یہاں سے خبر آ سکتی ہے. لیکن دوسری ناظرین خبر جو ڈیفینیٹ نظر آ رہی ہے وہ الیکشن کمیشن سے آئے گی، اور وہ بھی ناظرین معاملہ ہے مخصوص نشستوں کا. کیونکہ یہ جو ساری جو چیزیں چل رہی ہیں پاکستان کے پولیٹیکل کینوس پر، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، اس کا کہیں نہ کہیں تعلق، بلکہ زیادہ حد تک جو تعلق ہے وہ مخصوص نشستوں کے فیصلے سے ہے. اب مخصوص نشستوں کا سپریم کورٹ نے فیصلہ تو دے دیا، لیکن فیصلے پر پارشلی عمل کیا. 39 لوگوں کو تحریک انصاف نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ تو چلیں پاکستان تحریک انصاف کے ہیں، لیکن 41 کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے یہ موقف اپنایا کہ تحریک انصاف کا بنیادی سٹرکچر ہی موجود نہیں، تو ان کے جو سرٹیفکیٹس آئے ہیں کہ ہم تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں، اور اس کی جو ویریفیکیشن تحریک انصاف کے لوگوں نے کی ہے، اس کو کیسے مان لیں جب اس سیاسی جماعت کا پی ٹی آئی کا بنیادی سٹرکچر ہی موجود نہیں، صدر نہیں، سیکرٹری جنرل نہیں، باقی پی ٹی آئی کے عہدیدار نے، تو کیسے ان سرٹیفکیٹس کی جو انڈورسمنٹ ہے اس کو تسلیم کر لیں. تو اس پر جو 14 ستمبر کو جو وضاحت جاری کی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے، اس کا کل چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی جانب سے جائزہ لیا گیا پورے الیکشن کمیشن کے ارکان کے ساتھ، اور جو الیکشن کمیشن کا لیگل ونگ ہے اس کی طرف سے بریفنگ دی گئی. اب کل کی اس بریفنگ میں جو فیصلہ ہونا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، سپریم کورٹ کی وضاحت کو دیکھتے وہ فیصلہ نہیں ہو سکا. لیکن یہ فیصلہ ضرور ہوا کہ جو نیا الیکشن ایکٹ آیا ہے اس میں جو ترامیم کی گئی ہیں، اس پر آج الیکشن کمیشن کا لیگل ونگ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بریف کرے گا. نہ صرف بریف کرے گا بلکہ گزشتہ روز کی بریفنگ میں اس نقطے پر لیگل ونگ نے یہ الیکشن کمیشن کو بریفنگ دی کہ ابھی تک تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن تسلیم شدہ نہیں ہے، اور پی ٹی آئی والے آج بھی یعنی گزشتہ روز بھی الیکشن کمیشن سے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کے ڈاکومنٹس جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ کے گئے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی لیگل ٹیم نے بریفنگ دی کہ جب تک جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے تحریک انصاف کا وہ ایڈمٹ نہیں ہو جاتا، تب تک تحریک انصاف کا کوئی ڈھانچہ موجود نہیں ہے اور مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتے. اب اس پہ آج یہ بریفنگ ہونی ہے. جو نیا الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے، جو ترمیم نئی حکومت نے کی ہے، اس پر بریفنگ دی جائیں گی اور لیگل ونگ بریفنگ دے گا. تو دیکھتے ہیں کہ آج اس بریفنگ کے بعد جو لگ رہا ہے کہ نئے الیکشن ایکٹ کے اوپر جو بریفنگ لینے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حکام، تو یہ فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں واپس لے لی گئی تھیں، اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ مخصوص نشستیں ریسٹور کر دی جائیں، حکومت کو بھی مل جائیں، پیپلز پارٹی کو بھی مل جائیں، مولانا فضل الرحمان کو بھی مل جائیں. اور اگر ناظرین ایسا ہوا جو یہ سوچتا ہے کہ پھر حکومت کے پاس 2/3 اکثریت آ جائے گی اور حکومت بڑی آسانی کے ساتھ 2/3 اکثریت کر لے گی، ناظرین تب بھی نہیں ہوگا. اس لیے نہیں ہوگا کہ قومی اسمبلی میں تو آپ کی اکثریت بن جائے گی حکومت کی، لیکن سینٹ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے 5 ووٹ چاہیے ہوں گے حکومت کو، پھر یہ آئینی ترمیم کر سکیں گے. لیکن آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کو بتا دیں کہ جو سوچا جا رہا ہے، جو سمجھا جا رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے، ویسا نہیں ہے. یہ ترمیم جیسے کل وکلا کا کنونشن ہوا، وزیر قانون اس میں آئے، اور جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کو حکومت پس پردہ بیک ڈور چینل سے انگیج کر رہی ہے، یہ آئیں گی. اور پیکج بھی مسودہ بھی مولانا فضل الرحمان صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی والا لے کے آئیں گے، اور وہ کم و بیش مسودہ آئینی ترمیم کا وہی ہوگا جس پر آج وزیر قانون صاحب بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ ناظرین اگلی جو خبر آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنی ہے وہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ قومی سلامتی کے ادارے اور پاک فوج میں کیا اپوائنٹمنٹ، کیا تقرریاں، جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں وہ دراصل حقیقت ہے کیا. ایک تو ناظرین جنرل فیصل نصیر صاحب ڈی جی سی ISI کے، ان کے حوالے سے خبر چلی کہ وہ بیمار ہو گئے ہیں، اسلام آباد کے ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہے، اور کوئی ان کو موذی مرض لاحق ہو گئی ہے، ریئر کوئی ڈیزیز ہے، تو ان کو ملک سے باہر جانا پڑے گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کو نئی پوسٹنگ بھی نہیں ملنی، یعنی جنرل فیصل نصیر صاحب کو نیا عہدہ کون سا ملے گا، وہ اس خبر میں کہا گیا کہ فی الحال کوئی عہدہ ان کو نہیں ملے گا.
کیونکہ وہ بیمار ہیں اور فیملی کے ساتھ بیرون ملک جا رہے ہیں، یا پھر کہا گیا کہ وہ شفٹ ہو چکے ہیں، اور جو ذمہ داری ان کے پاس ہے وہ انجام نہیں کر رہے، سر انجام نہیں دے رہے. تو اس میں ناظرین ذرائع کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جنرل فیصل نصیر کے خلاف کہ وہ کسی بیماری کا شکار ہیں اور اپنی ذمہ داری بھی سر انجام نہیں دے رہے. تو کل ذرائع کی جانب سے یہ خبر دی گئی کہ جنرل فیصل نصیر جو ہیں وہ اپنے عہدے پر کام کر رہے ہیں، جو ڈی جی سی کی ان کی ذمہ داریاں ہیں، آفیشیل رسپانسبلٹی ہے، وہ بڑے بہترین انداز میں اس منصب کے اوپر اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور یہ کہنا کہ ان کو نئی پوسٹنگ نہیں دی جا رہی تو یہ بھی غلط ہے. ذرائع کی طرف سے بتایا گیا کہ نئی پوسٹنگ دینا یہ آرمی چیف سید عاصم علی شاہ صاحب کا اختیار ہے. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس فوجی افیسر کو کون سا عہدہ دینا ہے اور کس ذمہ داری پہ اس کو لگانا ہے. لیکن فی الحال یہ کہا گیا ہے کہ جنرل فیصل نصیر صاحب جو ہیں اپنے عہدے پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے، اور ان کی ذات کے حوالے سے جو بے بنیاد بیہودہ خبریں چلائی گئیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. اب ناظرین جو خبر دینے والا جو بھی شخص ہے، جو بھی بندہ ہے، اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی بیٹی کی جو شادی ہو رہی ہے وہ کہتے ذاتیات پہ نہیں جانا چاہیے. ایک لیکچر دے رہے تھے اخلاقیات کا. آپ وہاں پہ جو لیکچر دے رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی کی بیٹی کی شادی کے حوالے سے کہ نہیں ڈسکس کرنا چاہیے، بڑی اچھی گفتگو کی، لیکن ایک شخص کی بیماری کے حوالے سے چلیں یہ خبر صحیح بھی ہوتی تو کیا آپ کو ڈسکس کرنے کی ضرورت تھی؟ آپ کسی کی بیماری کے حوالے سے اگر وہ ریل کسی ڈائزیز میں مبتلا ہے تو کیا آپ کو اخلاقی طور پہ اس حد تک جانا چاہیے؟ آپ کو ڈسکس کرنا چاہیے. اور پھر مسئلہ تو یہاں پہ یہ ہے کہ اگر قاضی فائز صاحب یہ کہہ دیں کہ ریپڈ سوشل میڈیا ہے، کہ سوشل میڈیا سنسنی پھیلاتا ہے، اسے ذاتیات پہ لے جاتے ہیں کہ یہ قاضی فائز صاحب نے کیوں کہہ دیا. اب اس خبر کے ساتھ کیا سنسنی نہیں پھیلائی گئی؟ اور مسئلہ یہاں پہ یہ ہے ڈالرز. جب ڈالرز کی بات ہوتی ہے ہمیں بھی ڈالر ملتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے فیکچولی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. غلطی ہو جائے تو اس پہ معذرت بھی کر لیتے، لیکن یہاں پہ تو ایسی غلطی کہ کاؤنٹر چیک بھی نہیں، حقائق سے ہٹ کے چیزیں، اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر اس پر بھی ڈالرز کمانا، اور پھر جتنا اس کو پروپوگیٹ کیا گیا اس کے بعد آ کے معافی مانگ کر اس پر بھی ڈالر کمانا. تو یہ بھی ہمارا ایک رویہ بن چکا ہے. یعنی میں نے کل ایک ٹیبل پہ بیٹھے، کافی سارے دوست بیٹھے، وہاں پہ میں نے کہا کہ کل جو لوگ ٹیبل کے اس پار بیٹھے تھے وہ الزام دیتے تھے کہ یہ جو عمران خان کا جو سوشل میڈیا یا جو عمران خان کو سپورٹ کرنے والے سوشل میڈیا والے ہیں ان پہ الزام لگاتے تھے کہ یہ 50 ہزار کے لے کے 25 ہزار لے کے یہ عمران خان کے حق میں ولاگ کرتے ہیں. میں نے کہا کل کو وہ یہ الزام لگا رہا تھا، آج وہ الزام اسی سائٹ پہ جا کے بیٹھا ہے جن پہ الزام لگا رہا تھا، اور اس سائٹ پہ بیٹھ کے جس سائٹ پہ وہ پہلے موجود تھا اس سائٹ کے لوگوں کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ یہ پیسے لے کے ٹویٹس کرتے ہیں. اب ہمارے جیسا بندہ تو ایسا الزام کسی پہ نہیں لگائے گا. میں تو نہیں لگاؤں گا الزام جب آپ کے پاس کوئی ثبوت نہ ہو، آپ کے پاس کوئی پروف نہ ہو. کل صدیق جان نے کہا نا کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ آپ صلح کر لیں. میں نے کہا میری اس کے ساتھ لڑائی آپ دکھا دیں. ایک فیصلہ منصور علی شاہ صاحب نے دیا، اس پہ میں نے کریٹیسائز کرنا ہوں، کریٹیسائز کروں گا، لیکن میری کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی تو نہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ بلاگز کریں، آپ رپورٹنگ کریں، آپ صحافت کریں، لیکن کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی آپ کی نہیں ہوتی کہ آپ اس کی طرف گھورنا شروع کر دیں، کہ آپ اس کو دیکھنا پسند نہ کریں، آپ اس کو گالیاں دینا شروع کر دیں. ایسا تو نہیں ہو سکتا. آپ اختلاف کریں، لیکن یہ رویہ اگر آپ اپنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ یہی پتہ چلے گا کہ آپ صافی نہیں. ڈی جی عائشہ کی تبدیلی کی بات بھی ہو رہی ہے. اس پہ اسد ملک صاحب نے بڑی لمبی سٹوری کی ہے جس میں نے بتایا ہے کہ نئے ڈی جی عائشہ کی تعیناتی کے حوالے سے جو سمری ہے 4 نام شارٹ لسٹ کے کر کے وزیر اعظم کو بھجوا دیے گئے ہیں، اس میں سے کسی ایک نام کو فائنل کیا جائے گا نئے ڈی جی عائشہ کے لیے. اور عمران شفقت صاحب کی سٹوری یہ ہے کہ جو موجودہ ڈی جی عائشہ ہیں ان کو کسی اور عہدے پر انہوں نے نام نہیں لیا، لیکن ان کی بات سے میں نے اخذ کیا
کہ نئے ڈی جے آئی کو کسی اور اہم منصب، کسی اہم ذمہ داری پر جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔